अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी तबीयत नासाजी की वजह से तातीलात पर हैं और तब तक इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मैं ही अदा करूंगा। नाजरीन, दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन पाकिस्तान में सफ़र पीछे की जानिब रवां दवा है और पाकिस्तानी जमहूरियत खासकर इसका अमली नमूना पेश कर रही है। आज हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने एहतिसाब पर एक बार फिर सख्त तनकीद करते हुए इसे वोट और मुंतखब नुमाइंदों की हाईजैकिंग करार दिया और साथ ही अपने खिलाफ सजा सुनाने वाले जज की मुबैना वीडियो भी पेश कर दी और अपनी जिंदगी को लाहक खतरे की भी निशानदही कर दी। उधर हुकूमती तर्जुमान ने भी भरपूर रद्दअमल दिया है। फिरदौस आशिकावान ने कहा कि मरियम ने नून लीग की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए आज इस वीडियो का सहारा लिया है। हुकूमत का अदालती फैसलों पर कोई इख्तियार नहीं है। तो अब ऐसी सूरत हाल में कई सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। पहला यह है कि क्या नून लीग मुबैना वीडियो अदालत में लेकर जाएगी। दूसरा ये कि मुबैना ऑडियो और वीडियो में तजादात हैं, तो बिना तफ्तीश के ये कैसे साबित होगा कि ये असली है या जाली है। और तीसरा ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ बुझे बुझे से नजर आए, तो क्या बयानिया अब सिर्फ मरियम बीबी का ही चलेगा। और आखिर में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या जमहूरियत का सफर फिर से माजी की जानिब गामजन है, क्या फिर से 90 की दिहाई का रिप्ले हम देखेंगे। ये हैं वो सवालात जिनका जवाब आज हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्त गरीदा फारूकी, चूंकि उनकी तबीयत ख़राब है लेकिन इसके बावजूद वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। बीइंग एन एक्सपर्ट हमारे साथ पैनल में वो मौजूद होंगी। गरीदा, आपका बहुत शुक्रिया। कमल शोजब साहिबा पीटीआई की रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। साथ साथ राना अफजल साहब वाया स्काइप हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हैदर जमान कुरैशी पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और राजा आमिर अब्बास साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज जिन लोगों ने एक मुबैना वीडियो दिखाई है, उन्हीं लोगों के खिलाफ एक वीडियो दिखाई गई थी जिसमें वो लोग कुछ अहकामात देते हुए दिखाई दे रहे थे। तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे, एक दफा हो जाएगा ना तो मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। आप करना बदलिए आप लोग। आजकल में एक आध दिन में क्या फर्क पड़ता है। खुश सलूबी नहीं हो जाए ना ज्यादा अच्छा है कि सारी बात इनकी सुनते की। मैं आपकी बात मानता हूँ। मेरा ख्याल है आजकल में ये इंशाल्लाह कल फैसला ही हो जाएगा, तो हम दोनों मिलकर उनसे माफी भी मांग लेंगे। आज साथ ही चलेंगे कल तो इंशाल्लाह। मुझे 99% यकीन है कि कल वो खत्म कर देगा। आप ये तो 1% कह रहे हैं और मैं आप बंद करें मान ली वो आदमी बड़ा आगे से लड़ता है जी। वो तो कहती है वो। अच्छा आप उसको मुझे बात बताइए, उसको सजा कितनी देनी है? जो आप लोगों ने बताया जी, उन्होंने बिल्कुल 7 साल से कम ही देनी। 7 नहीं देनी, 7 नहीं 5 साल कर देते। ये आप उनसे पूछ लीजिएगा। 7 तो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कोई भी नहीं देता। ये मैं पूछ के बताता हूँ। ये मुझे आप पूछ के ना तो फिर बता दीजिए। अच्छा जी। दूसरा वो जुर्माने का कर दिया मैंने और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का कर दिया, जिससे हमारे पैसे। और तीसरा जो है वो कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन का। हाँ जी, ये तो मैंने कर दिया। 2 साल ये नहीं काउंट करना। नहीं वो भी नहीं चलेगा। वो तो वो हो नहीं सकता जी। ये पकड़ा नहीं हुआ था हमारे केस में, ये पकड़ा नहीं हुआ था। और वो जो है उसको वैसे ही बेल पे है वो, तो उसका वो तो काउंट होगा ही नहीं। ये सारे ये जितना अच्छा है इसको अंदर ही रहेंगे। कल हो जाएगा, कल हमने फिर फैसला भी सुना देना। तो कल ही सुनाने सर, कल। तो ये ऑडियो आपने सुनी और कुछ वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं जो हम आज देख रहे हैं। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी जिस तरीके से आज नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है कि उसके केस में उन कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है और दूसरे लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इस वक्त इस प्रोग्राम की एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर होस्ट भी हैं, सीनियर तज़कियाकार भी हैं, गरीदा फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गरीदा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। पहले तो ये बताइएगा आपकी तबीयत कैसी है? जी बहुत शुक्रिया अली आबिद, थैंक यू वेरी मच। और आपका ये भी शुक्रिया कि आप मेरी इस बीमारी के दिनों में ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बहुत अच्छी निभा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत अब सही है? जी बेहतर है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, अच्छा अब मैं आपकी तरफ आता हूँ सवाल लेकर। ये जो हम एक बार फिर 90 की दिहाई की जानिब सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि दुनिया आगे की जानिब बढ़ रही है, उनकी सियासत, उनकी जमहूरियत आगे की जानिब बढ़ रही है। हम मुसलसल पीछे जा रहे हैं और अब तो 90 की दिहाई का रिप्ले आज हमें नजर आ रहा है।
اب علی عابد یہ بہت پرٹیننٹ سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اسی اہم سوال کی سب سے پہلے تفتیش ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے۔ دو تین باتیں جو آج مبینہ اس ویڈیو آڈیو میں جج صاحب ارشد ملک اور مبینہ ان کی ویڈیو آڈیو اور جو ناصر بٹ جو کہ پی ایم ایل این کے ورکر ہیں، پہلے راولپنڈی میں ہوا کرتے تھے، ان کی فیملی ابھی بھی راولپنڈی میں ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ کار شو رومز وغیرہ کی ڈیلنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، کچھ مقدمات بنے تھے 15-20 سال پہلے ناصر بٹ صاحب کے قتل کے، دیگر مقدمات، پھر وہ برطانیہ چلے گئے تھے، اب وہ برطانیہ کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور یہ بیک گراؤنڈر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بھی بتا دیا۔ تو ناصر بٹ اور جج ارشد ملک صاحب کے درمیان جو مبینہ ملاقات ہوئی ہے، اس کی جو مبینہ ویڈیو آڈیو آئی ہے، سب سے پہلے تو علی عابد اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ فردوس عاشق اعوان صاحب نے بھی، صاحبہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، آزادانہ اور شفاف، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ویڈیو آڈیو جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ اگر تو جھوٹی نکل آتی ہے تو پھر ظاہر ہے مسلم لیگ نون پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا، اور ان کی سیاست پر ایک اور ڈنٹ پڑے گا، اور اس کے علاوہ ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں دو تین چیزوں کو اپلائی کرنا ہوگا۔ ہمیں نہ صرف اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ دیکھنا ہوگا جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو مبینہ ویڈیو آڈیو سامنے آئی ہے، بلکہ ہمیں اس کا لاجیکل بھی دیکھنا ہوگا پوائنٹ آف ویو، اور ہمیں یہاں پہ اپنی کامن سینس اور لاجک کو بھی اپلائی کرنا ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ٹیمپرڈ ہو سکتی ہے، یہ جھوٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے مسلم لیگ نون کی تمام اعلیٰ قیادت بیٹھی ہوئی تھی پریس کانفرنس میں۔ شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے، مریم نواز تھی، شاہد خاقان عباسی تھے، احسن اقبال تھے، خواجہ آصف تھے، رانا تنویر بھی میرا خیال ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اگر تو یہ ٹیمپرڈ نکل آئی تو یہ سب لوگ ایک ہی جھٹکے میں سیاست سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ انہوں نے ٹیمپرڈ آڈیو ویڈیو پریزنٹ کی ہوگی، لیکن یہ میں کامن سینس اینڈ کامن لاجک اپلائی کر رہی ہوں، جو میری لاجک ہے، جو میرا کامن سینس کام کرتا ہے۔ لیکن اب آ جائیں کہ اس کا لیگل آسپیکٹ دیکھنا ہے، اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ دیکھنا ہے۔ لیگل پہ ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں، میں کوئی لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، بٹ اسٹل پولیٹیکلی تو بہت اچھا پلے کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے اور شہباز شریف نے۔ یہ ایک خوفناک، ایک تہلکہ انگیز ویڈیو ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے، آزادانہ اور شفاف، لیکن یہ کسی کورٹ آف لا میں اس وقت تک نہیں لے جائی جا سکتی جب تک مسلم لیگ نون خود لے کر نہ جائے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گی کہ 1999 میں نواز شریف کی حکومت ابھی تھی، ابھی اوور تھرو نہیں ہوئی تھی، ابھی مارشل لا نہیں لگا تھا۔ اپریل 1999 میں بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف سوئس معاہدوں میں کرپشن اور کک بیکس لینے کا الزام لگا تھا۔ کوئی 8.5-9 ارب ڈالرز کا یہ معاہدہ تھا کرپشن کک بیکس کا۔ بے نظیر پر کیسز بنے مقدمات کے، وہ جلا وطن ہو گئیں، ملک سے باہر چلے گئیں۔ آصف زرداری پہلے ہی مقدمات بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایک آڈیو آتی ہے جسٹس ملک قیوم کی، جس کے بعد سارا سینیریو اوپر، جو میرے خیال آپ لوگوں نے سنائی بھی ہے، میں سن نہیں پائی۔ بالکل سیف الرحمان صاحب اور جسٹس قیوم کے درمیان بات ہوئی تھی جی، جس کے بعد سارا سینیریو اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ 99 میں مقدمات بنے تھے، 2001 میں سپریم کورٹ سے بے نظیر بھٹو، آصف زرداری کو ریلیف ملتا ہے۔ سپریم کورٹ ری ٹرائل کا حکم دیتی ہے۔ ری ٹرائل کا مطلب کہ اس سے پہلے جو بھی مقدمہ ہوا تھا، جو بھی ٹرائل ہوا تھا، وہ ختم، افسر نو تفتیش اور تحقیقات ہوں گی اس مقدمے کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ معاملات کیا آج کے دن پہ لاگو ہو سکتے ہیں۔ میری اب تک جتنے قانونی ماہرین سے بات ہو رہی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ضرور اس پہ لاگو ہوتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی جانا چاہیے عدالتوں میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کیا عدالت میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی، کیونکہ پاناما کے حوالے سے تینوں ریفرنسز جو تھے وہ اس وقت اپیل اور ریویو میں چل رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کو یا تو خود عدالت جانا پڑے گا، چلیں یہ پھر نون لیگ کے رہنما رانا افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بھی یہ بات پوچھ ہی لیتے ہیں۔ علی عابد، میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، پھر آپ ضرور جائیں گیسٹ کی طرف۔ دوسری چیز میں کہنا چاہوں گی کہ یا تو مسلم لیگ نون خود عدالتوں میں جائے، یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، جنہوں نے پاناما کا فیصلہ تحریر کیا تھا، وہ خود اس کا از خود نوٹس لے، کیونکہ یہ بہت خوفناک، بہت تہلکہ انگیز ڈیولپمنٹ ہے جو آج ہوئی ہے۔ جی، آپ اپنے پولیٹیکل گیسٹ کی طرف جائیے۔ ٹھیک ہے کمل شوذب صاحب، آپ ذرا آپ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں، رانا افضل صاحب کے بعد میں جاؤں گا۔ یہ بتائیے گا کہ اب حکومت کیا کرے گی؟ یہ جو مبینہ آڈیو ویڈیو سامنے لائی گئی ہے نون لیگ کی جانب سے، اب حکومت نے کیا سوچا ہے؟ وہ کیا اس کے خلاف کوئی عدالتی چارہ جوئی کرے گی نہیں کرے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی عابد, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. دیکھیں پہلے بھی کام کورٹس کا ہے اور اب بھی کورٹس نے ہی ایکشن لینا ہے جو بھی لینا ہے. میں نے ابھی فروغ نسیم صاحب جو فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ہیں ان کا ایک بیان سنا ہے. میں اسی پہ ہی کاؤنٹ کروں گی, اسی پہ بینک کروں گی, کیونکہ میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں اور میں کوشش کروں گی کہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے راجہ صاحب یہ اس پہ زیادہ بات کریں. میں صرف یہ کہوں گی کہ جس قسم کے طریقے سے یہ آج اس کی ٹائمنگ میٹر کرتی ہے. آج مریم نواز جو ہیں بیگم صفدر صاحبہ کو کیا اتنی ایمرجنسی ہوئی کہ یہ ایویڈنس انہوں نے آج سے 1.5 سال پہلے یا سال پہلے جب وہ کورٹ میں پیش ہو رہے تھے اس وقت کیوں نہیں انہوں نے وہاں پر یہ پیش کیا. دوسری بات یہ کہ پہلی دفعہ جب اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا اور دوسری دفعہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو وہاں پر بھی ججز کو وہ جا کے یہ ایویڈنس پیش کر سکتے تھے جو جو ارشد صاحب ہیں جج ہیں ان کے اگینسٹ جا کے دیا جا سکتا ہے, کیونکہ اسی فیصلے کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کریکٹر نظر آ رہا ہے وہ بہت ہی اسلائمی کریکٹر ہے. آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں, جو ان کا فرنٹ مین بھی ہے پلس ان کا جو ان کی پی ایم ایل این جو نون کا لندن کا وہ مین پریزیڈنٹ بھی ہے, قتل کے مقدمے میں یہاں سے فرار بھی ہیں اور وہاں پر ابھی بھی موبائل سنیچنگ اور اس کی وجہ سے لندن کے تھانوں کی بھی سیر کر چکے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا اپنا بھی بیک گراؤنڈ کچھ مشکوک ہے, اس لیے کہ کیلبری فونٹ کا جس طرح انہوں نے استعمال کیا, فورجری پرجری کے جو مقدمات وہ بھگتتی رہی اور اس وقت کنوکٹڈ کرمنل. تو پھر کمل صاحبہ اگر آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیک ہے, چونکہ ہم بھی بار بار کہہ رہے ہیں یہ مبینہ ہے, ابھی تو یہ ثابت ہونا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے, جعلی ہے, کیا ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ خود اس کی فورنزک تحقیقات کرائیں؟ دیکھیں فورنزک آڈٹ تو اس کا اب ہوگا, اس کے بغیر تو چارہ نہیں, کیونکہ ایک ویڈیو الگ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے اور اس کی آڈیو ڈب الگ ہوئی ہوئی ہے. آج ساری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے, 2019 ہے. آج کل اگر آپ موبائل کیا کسی بھی عام سے موبائل سے بھی کوئی ویڈیو بنائے تو اس کی آڈنگ یا ڈبنگ فلموں کی طرح تو نہیں ہوتی کہ پہلے مووی ریکارڈ ہوتی ہے اور بعد میں اس کی ویڈیو ڈبنگ ہو رہی ہوتی ہے, آڈیو ڈبنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں محترمہ کا ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی تھوڑا سا بیر ہے, کیونکہ کیلبری فونٹ کا بھی انہوں نے یہی استعمال اس طریقے سے کیا اور 1992 کے فلیٹس انہوں نے 2006 میں بیچی ہوئی پراپرٹی سے جا کے خریدے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک دکھاتی ہیں. لیکن ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, اس کا جو پولیٹیکل اینگل ہے وہ جو میں نے محسوس کیا, کیونکہ میں سن رہی تھی ان کی ساری, سب سے زیادہ جو نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کرنا. نیب کو انہوں نے ملائن کیا, نیب کو کنٹروورشل کیا, کورٹس کو یہ اس وقت بھی کنٹروورشل کرتے رہے جب ان کے کیسز چل رہے تھے. انہی کی حکومت تھی, انہی کا ہی دور تھا اور یہ جا کے باہر سارے فیڈرل منسٹرز کھڑے ہوتے تھے اور حضرہ سے رائے فرماتے تھے. آرمی پہ کیا کیا نہیں کہا. پھر ایک ان کا بڑا مشہور جو ایموشنل انہوں نے وہاں پہ, چلیں ٹھیک ہے, آپ کے الزامات علی مجھے صرف ایک سینٹنس کہنے دے. ایک جو نے جی 70 سال کے سابق وزیر اعظم 70 سال کی عمر میں جیلیں کاٹ رہے ہیں. آج اگر ان کو دوبارہ آفر کر دی جائے کہ آپ وزیر اعظم بن جائے ملک کے, تو وہ 70 سے ایک دم 16 سال کے ہو جائیں گے اور بہترین طریقے سے صحت یابی کے بعد وہ فوری طور پہ باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو آپ کا قانون اور آئین یہ چیزیں نہیں دیکھتا. اگر یہ بیٹیوں کے اور ماؤں کے رونے دھونے دیکھنے تو پھر تو کلبھوشن یادو کی ماں اور بیوی بھی بہت کچھ کہہ کے گئی ہے. اس حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں. رانا افضل صاحب, آپ ذرا یہ بتائیے گا آخر کیا وجہ ہے, جیسے کہ خود کمل شوذب صاحبہ کہہ رہی ہیں, بلکہ آج فردوس عاشق آوان صاحبہ جب پریس کانفرنس کر رہی تھی تو انہوں نے بھی کہا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جاتے ہیں, پھر اس طریقے کی مبینہ آڈیو ویڈیو بھی آتی ہے, تو وہاں پر کیوں نہیں پیش کی گئی؟ اور اس ٹائم پر جب بہت زیادہ پینک سچویشن ہے ہماری یہاں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال بڑی خراب ہے, ایسے موقع پر آڈیو ویڈیو لانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کمل جوسف صاحبہ نے بھی بات کی اور اس سے پہلے فردوس عاشق صاحبہ جو تھیں وہ تو ہلکان ہو رہی تھیں اور ذاتیات پہ اتر آئیں, اور جیسے ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ ذاتیات پہ آ گئے. ان کا اگر یہ حکومت ہیں تو ان کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ ایک ایویڈنس آیا ہے, ایک بڑی سنگین بات ہوئی ہے, اس کا ہم فورنزک ایویڈنس فورنزک ٹیسٹ کروائیں گے, اگر یہ صحیح ہوا تو اس کے اوپر ہم کارروائی کریں گے. یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں لچر باتیں, یہ ہو گیا, ذات ہو گئی, فلانی ہو گئی, ایک ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس ایشو کے اوپر آپ فوکس رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مریم نواز نے وہ آج پیش کی ہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ اس کا فورنزک ایویڈنس وہ ٹیسٹنگ ہوگی, اور اگر میں جھوٹی ہوئی تو مجھے سزا ہو سکتی ہے. تو اگر ایک شخص اتنی ذمہ داری سے ایک چیز کو دیتا ہے اور وہ آپ کے, اور پھر انہوں نے سب کو کاپیز دی ہیں, اور کیوں دی ہیں کہ انہوں نے ایک ڈسٹرسٹ ظاہر کیا ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ کیسا ہوا ہے, اور یہ فرما رہے ہیں کہ وہیں آپ پھر سے چلے جائیں.
اب عوام کو لیکن گواہ مولانا صاحب بنا یہ کے جو ہم ایک کہیں کوشچن جائیں گے. ریز کیا جا رہا ہے کہ ہم جائیں گے. آڈیو اور ویڈیو میں سنک آؤٹ ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ کیا الگ الگ کیمروں سے ہو رہا تھا ریکارڈ؟ دیکھیں میں اس کے اوپر پریوی نہیں ہوں، لیکن مجھے بالکل ایسا ہوگا کہ ریکارڈنگ کیمرہ کہیں دور چھپایا ہوگا اور جو موبائل فون ہے وہ ریکارڈنگ کر رہا ہوگا. میں ایزیوم کر رہا ہوں، آئی ڈونٹ نو. اچھا، یہ چیزیں فورینزک ایویڈنس کے اندر آ کے ساری کلیئر ہو جائیں گی. لیکن اس کے اوپر اگر حکومت کو چاہیے کہ یہ فراخ دلی سے کہتے کہ ایک سیٹ ہمیں بھی دے دو اور ہم اس کو جا کے اس کا ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر اب ذرا حکومت یہ کا بتائیے گا نا، کام صرف آج ایک پریس کانفرنس کر دی اور جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کاپی بھی مختلف لوگوں کو دے دی گئی ہے، آگے کیا کریں گے آپ لوگ؟ آگے کا لائحہ عمل کیا ہے اس مبینہ آڈیو ویڈیو کو لے کر؟ میرا خیال ہے ہمارے وکلاء اس کا لائحہ عمل طے کریں گے. ہم عوام کو آن بورڈ لینا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کیا گیا. اور اب کیونکہ عوام بھی بڑے ششدر ہو گئے ہیں اور ان لوگوں کے چہروں سے ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھتے فردوس عاشق عوان کو، وہ تو ہلکان ہو رہی تھی آدھا گھنٹہ ٹر 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 ٹر، وہ ذاتیات پہ آ گئی. تو بھئی تم ایک حکومت کی وزیر ہو، تم یہ کہو کہ یار ہم اس کا ایویڈنس چیک کریں گے اور اگر یہ بات درست ہوگی تو ہم دیکھیں گے، ورنہ مریم نواز کو سزا ہوگی. اتنی سی بات ہے. اس کے اوپر یہ کیونکہ یہ غلطی ہے، بات اتنی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت بہت بڑا ایک مسئلہ بن چکی ہے. اب ذرا حیدر زمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا یہ جو بھی مبینہ آڈیو ویڈیو پر بات چل رہی ہے، اس کو صرف آپ لوگ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این ہی دیکھیں گے، اپنا بھی کوئی انپوٹ دیں گے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کا اب تک اس سلسلے میں کوئی انپوٹ نہیں آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی عابد صاحب، جس مبینہ ویڈیو کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس پروگرام میں، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ مبینہ آڈیو تو آپ نے سنا دی کچھ دہائیوں پہلے کی، تو مبینہ ویڈیو بھی دکھا دیتے تاکہ آپ کے ناظرین کو پتہ چل جائے؟ اگر آپ شام میں دیکھا ہو 4 بجے کے بعد سے یہی چل رہا تھا. اچھا، نہیں پروگرام میں اگر دکھا دیں تو میں بھی سن لیتا، کیونکہ اصل میں ٹائم محدود ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ٹائم محدود ہوتا ہے، تو ہم وہ چیز دکھا رہے ہیں، اس کے سوالات کر رہے ہیں، وہ چیز ہم نے آپ کو دکھا دی. ٹھیک ہے، یعنی جس پہ سارا پروگرام ہو رہا ہے وہ آپ نہیں دکھا رہے ہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، یعنی یہیں سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا، میرے خیال میں غریدہ فاروقی صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. غریدہ اگر آپ کچھ انپوٹ دینا چاہ رہی ہیں تو بتا دیں. غریدہ چلیں آپ آپس میں باتیں کر لیں. نہیں حیدر زمان صاحب، آپ کا وقت ہے، آپ کا وقت میں مکمل دینا چاہوں گی، لیکن میں صرف ایک، کیونکہ میرا پروگرام ہے، میں کلیریفائی ضرور کرنا چاہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ میرے پروگرام میں کوئی چیز سینسر ہو، کوئی نہ چل سکے، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ویڈیو کی طوالت بہت زیادہ ہے. اگر ویڈیو چلاتی تو آپ لوگ شکوہ کرتے کہ ہمیں بولنے کا ٹائم نہیں ملا، اور چونکہ ویڈیو اس وقت بھی آپ کے بات کرنے کے دوران بھی چل رہی ہے. جی اچھا چلیں، جی حیدر صاحب مجھے آپ ہیلپ کر دیتے، کیونکہ میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں، میں نے خود اس کا وائس نہیں سنا، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس کی وائس سنک نہیں کر رہی. میں دیکھ لوں گا تھوڑی دیر میں، لیکن میں کیونکہ ٹریول کر رہا تھا، میں گزارش 2-3 کرنا چاہوں گا. دیکھیے کمل شوذب صاحبہ نے جو بہت تفصیلی اپنا رسپانس دیا آپ کے سوال کا، اس میں انہوں نے ہر چیز بتا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ فروغ نسیم نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس پہ وہ ریلائی کرتی ہیں. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ گورنمنٹ کی لیگل پوزیشن کیا ہے، لیکن غریدہ صاحبہ نے جو اپنے ابتدائیے میں 2-3 باتیں کی ہیں، اس میں سے ایک بات بہت اہم ہے، اور میں ذاتی طور پہ اس کیس میں انوالوڈ تھا، اور جو آپ نے ٹیپ سنائی، ماضی کا ایک ایونٹ ہوا ہے، اس کے بعد 11 ممبر بینچ تھا سپریم کورٹ کا، if I recall جسٹس بشیر جہانگیری صاحب تھے، اور انہوں نے بائس آن دا فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ججمنٹ، یعنی جہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بائس اور جج کا پارٹیزن ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ثابت کرنا، لیکن جب وہ ٹیپس لیک ہو گئیں اس سزا کے بعد اور سپریم کورٹ کے سامنے وہ رکھا گیا ایویڈنس، تو انہوں نے مس کیریج آف جسٹس کا کانسیپٹ اپلائی کیا اور اس کو ری ٹرائل کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا اس میں محترمہ اور وہ باعزت بری ہوئے. تو آج یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ what goes around اور what comes around goes around. جو کل آپ نے کیا وہ آپ کے ساتھ شاید آج ہو رہا ہے، انفارچونیٹ. لیکن یہ کہنا کہ ماضی میں آپ چلے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں تو آڈیو نکلتی تھی، اب ٹیکنالوجی بہتر ہے، اب آپ نئے پاکستان میں ویڈیو. اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھ لیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس مبینہ آڈیو ویڈیو کے حوالے سے ایک پیج پر ہیں حیدر صاحب؟
نہیں آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں علی عابد صاحب. میں آپ کو انفر کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کیا انٹرپریٹ کرتے ہیں, ذرا مجھے بات مکمل کرنے دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند دن پہلے چیئرمین نیب صاحب کی بھی ایک مبینہ ویڈیو آئی اور اس کو آج بھی جاوید چودھری کا وہ انٹرویو نہیں ڈنایا ہوا, اس مبینہ ویڈیو کیونکہ کوئی بھی فورنزک آڈٹ نہیں ہوا. تو دیکھیں یہ بات اس میں مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ بات اس میں گھل مل جائے گی کہ کوئی کہے گا اس کا آڈیو. چلیں ٹھیک ہے ہم آپ سے مزید بھی اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. اب چونکہ بریک لینی ہے اور راجہ عامر عباس صاحب بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. راجہ صاحب اب ذرا آپ کی طرف آؤں گا, اب آپ یہ بتائیے گا یہ جو مبینہ طور پر آڈیو ویڈیو آئی ہے, لفنگا تھا حیدر صاحب ذرا یہ سوال کر لینے دیں مجھے, بات تو سن لیں, یہ جو مبینہ آڈیو ویڈیو آئی ہے کیا جج صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آ جاؤں گا, اگر جج صاحب حیدر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, ذرا بھی مجھے راجہ صاحب سے سوال کر لینے دیں. نہیں آپ مت آئیے گا دوبارہ, کیونکہ مجھے اپنا آرگیومنٹ مکمل کرنے دیں. دوبارہ آنے والی بات I don't like that. اچھا ذرا جلدی بات مکمل کرنے دیں. اگر جج صاحب زندہ ہیں, حیات ہیں اور وہ اس بیان کو اور وہ جج صاحب اون کرتے ہیں, تو جج صاحب جو ہیں this will be a very key factor. اور اگر آج PML نواز نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے, آپ اس پہ 100 سوالات اٹھائیں, لیکن سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ میں جب ایونچول اپیل ہوگی یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا اور اس کی ایڈمیسیبلٹی سپیریئر کورٹس دیکھیں گے اور راجہ صاحب اس پہ بات کریں گے. یہ ہے نہیں ہے, غلط ہے, لیکن اس نے بہت سارے سوالات بات بہت زیادہ سر طویل ہوتی جا رہی ہے, ذرا وقت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے, اس لیے مجھے کامنٹ لینا ہوگا. راجہ عامر عباس صاحب سے بھی, وہ بھی کافی دیر سے خاموش ہیں, آپ بریک لے لیجئے اور بریک کے بعد بھی ہیں نیب کے. جی بریک لے لیں. میں ایک بریک لے رہا ہوں چونکہ اب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو پھر راجہ عامر صاحب آپ سے سوال کروں گا, یہ جو مبینہ آڈیو ویڈیو آئی ہے کتنی سفیشینٹ ہے اب کیس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے؟ آیا اس پر کچھ مزید کیس میں کچھ جان ڈل سکتی ہے یا نون لیگ کو کچھ موقع مل سکتا ہے, فائدہ مل سکتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. اچھا پوچھ لوں, چلیں اچھا ٹھیک ہے, راجہ صاحب ذرا اس پر جواب دے دیجیے گا شارٹلی. نہیں شارٹلی جواب نہ لیں, آپ بریک لے لیجئے اور پھر تسلی سے جواب. چلیں نہیں آپ دے دیں, آپ بات کر لیں. اچھا, اب سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو آڈیو کی ویراسٹی کو دیکھنا ہے کہ یہ جینون ہے یا نہیں ہے, اس میں کس قسم, یہ بات سب نے کر دی کہ لیب میں جائے گی. اس کے بعد اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ جینون ہے, اگر یہ جینون ہے تو پھر اس کو دیکھنا ہے جو متعلقہ رجسٹرار ہے اور ہائی کورٹ ہے کہ ان کے ایک جوڈیشل آفیسر انہوں نے کس سرکمسٹانسز میں یہ باتیں کی ہیں, کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ انٹاکسیکیشن ہو جاتی ہے, کوئی چیز پلا دی جاتی ہے, کبھی تھریٹ ہوتا ہے, کبھی گن پوائنٹ پہ یہ چیزیں کرائی جاتی ہیں. یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کی تحقیق انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوگی بات سامنے نہیں آئے گی. نمبر 2, یہ کیس اس وقت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ کو جو ہم کہتے ہیں کہ اٹس دی اپیل کی سٹیج پہ ہے, اور اس کو کنٹینیوشن آف ٹرائل کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی وہی اختیارات ہیں جو ٹرائل کورٹ کے پاس ہوتے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس سب سے اچھی پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس کو اگر یہ ایویڈنس دیتے ہیں, انہوں نے ابھی تک دیا نہیں, ان کیس اگر یہ دیتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے گا کہ آیا انہوں نے ڈینوو ٹرائل کرانا ہے, دوبارہ بھیجنا ہے, یا انہوں نے کہنا ہے کہ جو کوشچن اس کیس میں تھا ڈٹرمن کرنے کا وہ تھا کہ جناب آپ نے وہ سورس بتانے ہیں اور آپ نے وہ منی ٹریل دینا ہے. تو اس کیس میں ٹوٹل یہ ایک بات تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس ایویڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے خود بھی یہ دیکھ سکتا ہے کہ آیا منی ٹریل آ گیا ہے, آیا انہوں نے سورس آف انکم بتا دی ہے. تو اگر وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ بتا دی ہے تو ایکوٹل ہو جائے گا, اور اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو بنیادی سوال تھا اس کا جواب نہیں آیا سیٹسفیکٹری, اور اس کے بعد جج صاحب نے کوئی اگر ایسی حرکت کی بھی ہے تو پھر وہ امٹیریل ہو جائے گی, وہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ اس جج کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے اگر جینون ہے. تو باقی جہاں تک رہا کیس کے میرٹس کی بات, تو وہ الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی کہ منی ٹریل ہے یا نہیں اور سورس آف انکم ہے یا نہیں. چلیں ٹھیک ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جا رہے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بات کریں گے یہ جو مبینہ آڈیو ویڈیو آئی ہے یہ کس حد تک اثر انداز جو اس وقت احتساب چل رہا ہے اس پر. ایک بریک لیتے ہیں پھر آئیں گے واپس. جا رہی تھی نون لیگ کی جانب سے, اس میں تمام ہی بڑے بڑے رہنما بیٹھے ہوئے تھے, لیکن میاں شہباز شریف بڑے بجھے نظر آئے. اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جتنی ایگریسو پالیسی کا مظاہرہ آج نون لیگ نے کیا ہے وہ تو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے جس کو مریم نواز صاحبہ لے کے چل رہی ہیں, یہ میاں شہباز شریف کا بیانیہ نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں یہ ہمارے لیے کوئی خوشی کا مقام نہیں تھا کہ ہم وہاں پہ ہنس رہے ہوتے اور خوش ہو رہے ہوتے. یہ پوری پاکستان کے لیے بہت دکھ کا مقام ہے اور بہت شرم کا مقام ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو بالکل سب لوگوں کے چہرے جو تھے وہ دکھی تھے, اور ہمارے ساتھ کیونکہ یہ زیادتی کی گئی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا شاکنگ ریولیشن ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی اندرونی حالات کی نمائندگی کر رہے تھے کہ جو جس طریقے سے پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے دیکھنا یہ نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں پھر اسی طریقے سے ہو کہ ایک میثاق معیشت کی بات کر رہا ہو اور دوسرا اس کو مذاق معیشت قرار دے رہا ہو. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب برطانیہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تباہ ہو گیا تھا اور چرچل جو وزیر اعظم تھا وہ بالکل بے بس تھا, تو اس بے بسی کے عالم میں اس نے ایک سوال پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں؟ تو کسی نے کہا ہاں سر عدالتیں بالکل ٹھیک ہیں. تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ اگر عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں تو برطانیہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. سر 98 میں عدالتیں صحیح کام کر رہی تھیں؟ آپ کے سامنے ہے, پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. آپ کے سامنے ہے, یہ پوری ویڈیو کیا کہہ رہی ہے آپ کو. اگر شراب بھی پی سر میں جا رہی ہے 98 کی بات کر رہا ہوں, 98 کی, 97 98 کی. وہ وقت بالکل ہم نے اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, اپنے گناہوں سے توبہ کی, ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا جا رہا تھا. غلط ہے, چلیں یہ اچھی بات ہے آپ مان رہے ہیں. میں بالکل اپنی غلطیاں مانوں گا, میں کوئی فاشسٹ پارٹی کا ممبر تو نہیں ہوں. صحیح. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا, یہ جو آج آڈیو ویڈیو مبینہ طور پر پیش کی گئی ہے تو اس کی لیگل سٹینڈنگز کیا ہیں؟ کچھ بتائیں گے آپ لوگوں نے کیا سوچ رکھا ہے, اس کی لیگل ویلیوز کیا ہیں؟ آنیسٹلی میں ایک لائر ہوں اور لائر نہیں ہوں, میں ایک انجینئر ہوں, مجھے اس کی بہت زیادہ علم نہیں کہ اس کی. لیکن آپ دیکھیں کہ اب کیا اگر آپ کہیں گے کہ وہ تصویریں غلط تھیں یا وہ آوازیں, آپ مکر جائیں گے کہ آوازیں آپ کی نہیں ہیں, تو میرا مطلب ہے کہ کوئی خدا خوفی اور کوئی حد ہوتی ہے. ان لوگوں کو آرام خود بولنا چاہیے. آج بیان آ جانا ہی چاہیے تھا آج کہ یہ آواز میری نہیں ہے. کیوں خاموش ہیں یہ لوگ؟ ٹھیک ہے, چلیں حیدر صاحب اب ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ذرا یہ بتائیے گا اگر یہ آڈیو ویڈیو مبینہ ٹیمپرڈ ثابت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے راجہ صاحب نے بالکل درست فرمایا, اور راجہ عامر عباس صاحب کی میں کچھ باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ڈینوو ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اپیلیٹ کورٹ ہے وہ اس کو بھی جان سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں کوئی زیادہ بات کر پائے گا, کیونکہ جو ججمنٹس آتی رہی ہیں ایونچولی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا کے سیٹل ہونا ہے, اور وہاں پہ ہمارے آزاد انڈیپینڈنٹ جو عدلیہ ہے وہ اس کو جانچ پڑتال کرے گی. لیکن اس کی کریڈیبلٹی یہ صحیح ہے فیک ہے, یہ تو آنے والے دنوں میں دونوں فریق کوشش کریں گے, حکومت کوشش کرے گی کہ یہ ثابت کرے. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آج تک یہ تو ثابت ہو نہیں سکا کہ چیئرمین نیب سے متعلقہ مبینہ ویڈیو جو ہے وہ غلط ثابت کی جا سکے. دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ اگر فیک نکلتی ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو کتنا نقصان ہوگا, اور اگر صحیح نکلتی ہے تو کتنا فائدہ ہوگا؟ اگر تو یہ ویڈیو نکلتی ہے کریکٹ تو یہ مس ٹرائل ہوگا, اور جو ججمنٹ آئی ہے اس کی کریڈیبلٹی چاہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اگنور کر جائے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد ان فیصلوں پر جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس دے رہے ہیں, سوالات شکوک شبہات بہت تھے, اب ان کو لوگ منکی کورٹس کے برابر ایکویٹ کریں گے, اس سے زیادہ نہیں کریں گے. دوسری راجہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جج ارشد ملک کہیں رانا ثناء اللہ یا علی امین گنڈا پور کے ساتھ تو نہیں بیٹھے تھے جو ان کے اوپر بھی وہ حالت اور کیفیت طاری ہو گئی. جس حالت میں بھی وہ تھے, یا تو وہ آ کے بتائیں گے کہ یہ غلط ہے, یا آن اوتھ وہ ٹیسٹیفائی کریں گے, کوئی تو میکنزم ہوگا, کیونکہ جب تک اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, اور اگر یہ غلط ثابت ہوتی ہے تو آبویسلی کار سرکار میں مداخلت ہے, اس پہ پرجری, اس پہ بہت ساری چیزیں لگ سکتی ہیں, ڈیفیمیشن ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ اس کا سو موٹو لے سکتے ہیں, آنریبل چیف جسٹس لے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی جو بابر اعوان صاحب کو رہائی نصیب ہوئی ہے, بڑی حماقت, اس کیس میں بھی یہی جج تھے اتنی بڑی جن کی مبینہ طور پر آڈیو ویڈیو آئی ہے, کہ وہ یا شہباز شریف صاحب اور کریں گے. زرداری صاحب کے کیسز کو بھی یہی دیکھ رہے ہیں. نہیں, زرداری صاحب کے کیسز کو یہ دیکھیں یا کوئی اور جج دیکھے, سوال یہ ہے کہ اب سوالات ان کی, نہیں تو آپ بتائیں نا کہ یہ متنازع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں
یقیناً متنازع یا ہوگے. آپ یہ اگر کہیں گے ایک کہ شخص پہلے کہتا ہے کہ فورینسک میرے پہ تحقیقات ہونی پریشر ہے. چاہیے, اس کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے. اتنی اچھی مشہوری ہوئی ہے, obvious متنازع تو نہیں ہوئے. دیکھیے ایک نہیں, دیکھیے نا اس ویڈیو کی جب تک کریڈیبلٹی اسٹیبلش نہیں ہوتی, اس کی ویراسٹی نہیں ثابت ہوتی, پھر ویراسٹی کے بعد جیسے راجہ صاحب نے کہا ہے, آئی ایگری ود ہم, اس کی ایڈمیسیبلٹی ہوئے گی, کیا یہ ایڈمیسیبل ہے. تو اگر یہ سارے جو فیزز ہیں اس سے کراس کرتی ہے تو اس کے بعد عدالت عالیہ یا اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ لے گی. لیکن اس جج صاحب کے اوپر یا تو ساری قوم اس کو سلوٹ کرے گی کہ یہ مرد حر نکلا, کہ سارے پریشرز کے باوجود اس نے سچ بیان کر دیا, یا پھر ان جج صاحب کو بھی کال کوٹڑی میں جانا پڑے گا. یہ تو وقت بتائے گا. آپ اور میں علم نجوم تو نہیں رکھتے, بالکل وقت بتائے گا. جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے لوگوں کی آنکھیں اور کان کھل گئے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. کمل صاحب, اب ذرا آپ بتا دیجئے گا, یہ جو آج مبینہ طور پر آڈیو ویڈیو سامنے آئی ہے, اس میں جج صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو ہراس کیا گیا, کچھ بتا سکیں گی کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک آج دوپہر تک ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ یہاں کھڑی تھی اور اپوزیشن پر سخت تنقید کر رہی تھی, لیکن آج اپوزیشن آپ لوگوں کے پیرالل میں آ کے آپ لوگوں کے اوپر الزامات عائد کر رہی ہے. علی, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. اس کو اب جب تحقیقات ہوتی ہیں تو بات کرنی چاہیے. پچھلے اس میں رانا صاحب نے اور حیدر زمان صاحب نے کچھ باتیں کی کہ میں نے بتایا نہیں ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے کیا کہا ہے. میں وہی بیان کری تھی جو انہوں نے بات کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر اس میں وہ یہ ٹائملی نہیں پروڈیوس کیا انہوں نے ایویڈنس, تو اس کی کیا ریزن تھی. اور دوسرا جو ایویڈنس ہے جس کے اوپر ساری جو ہے کنکلوژن آیا ہے یا فیصلہ آیا ہے وہ دیکھتی ہے کورٹ. اس میں یہ اگر انڈر پریشر بھی تھے تو باقی کورٹ کے جو ججز تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب فیصلہ گیا تو ان کو تو نہیں انڈر پریشر کیا گیا نا, انہوں نے تو ایک انڈیپینڈنٹ اپنا فیصلہ دیا, تو ایویڈنس کو دیکھ کے ریوزٹ کر کے بات کی ہے. باقی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اوپر تھی یا نیچے تھی, میں نہیں سمجھتی ایسی کوئی بات ہے. پرابلم ساری یہ کہ کل شہباز شریف صاحب نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے پاس گئے اور ان کو پورا ٹائم دھمکیاں دیتے رہے کہ مجھے تم سب کی باتیں بھی یاد رہیں گی اور تمہاری شکلیں بھی یاد رہیں گی, اور جس وقت ٹائم آئے گا تو میں تم میں سے کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اور جب وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ذرا بتائیں کہ آپ کی جو بیگم صاحبہ ان کو تحفہ کہاں سے ملا, انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا جی سلمان جو ہیں آپ کے بیٹے سلمان شہباز, ان کے پاس یہ ذرائع کہاں سے, اس کے ذرائع بتائیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, انہی کو بلاؤ آ کے پوچھ لو. علی عمران کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, جس کا کیس ہے وہ خود جواب دیں. وہاں ان کا جو ہے وہ دماغی توازن آؤٹ ہو جاتا ہے, یادداشت فارغ ہو جاتی ہے. لیکن نیب کی ٹیم کو دھپکانے کے لیے وہ کہتے ہیں میری یادداشت, مجھے بالکل یاد رہے گا کہ میں نے کس سے بدلہ لینا ہے. تو یہ آپ اگر اداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے, اور ابھی رانا افضل صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا کام نہیں تھا کہ یہ کوئی جواب دیتے. 2 گھنٹے مریم نواز صاحبہ معذرت کے ساتھ ٹرٹر کرتی رہی ہیں اور پوری حکومت کے لوگوں کو, تو کمل صاحب میرے خیال میں آپ لوگوں کو سخت اسٹینڈ لینا چاہیے اس پر, آپ لوگوں کو فوری طور پر عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, پھر بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. پھر لوگوں کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ مریم نواز ایک کنوکٹڈ کرمنل ہیں جو اس وقت بیل پہ آؤٹ ہے, اور اسی جو کورٹس ہیں آپ کے, انہوں نے ہی ان کو یہ کنسیشن دیا ہوا ہے کہ وہ 7 سال کی قید بامشقت کے باوجود ان کو اس وقت ضمانت پہ آزاد کیا ہوا ہے. تو الزام تراشیاں اگر آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس کو, آپ سب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, ایک بریک کا جا رہا ہے اور مجھے شارٹلی اس بریک پر جانا پڑے گا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. سر آپ کی طرف آؤں گا, آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں, وہی والی بات ہے کہ اب اس وقت حکومت اور اپوزیشن جو ہے آمنے سامنے آ گئے ہیں, تو آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اب کیا ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا چوائس جو ہے وہ عمران خان کی ہے, اور ان کی چوائس یہ ہے کہ کنفرنٹیشن رہے اور عوام کی توجہ کنفرنٹیشن اور لڑائی جھگڑے میں رہے, اور وہ ان کی کسی طریقے سے معیشت ٹھیک ہو جائے. مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس ٹیم سے پاکستان کی معیشت میں کوئی بہتری آئے گی. بہت برے حالات ہیں, ہر کوئی سٹرائک پہ جا رہا ہے. آج وہ اپنی پوری جو بھی ان کے وہ ہے پولیٹیکل سٹینڈنگ وہ کھو چکے ہیں, نہ انڈسٹری میں ہے, نہ فارمنگ کمیونٹی میں ہے, نہ پولیٹیکل کمیونٹی میں ہے. تو وہ ان کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور اس لیے یہ سارے شوشے جو ہیں اس کو پکڑ لو, یہ ڈرامے بازی ہے, اور اصل حقیقت جو ہے وہ پردے کے پیچھے ہے کہ ان کے پاس. حیدر صاحب آپ بھی ذرا شارٹلی بتا دیجئے گا 30 سیکنڈز میں, آپ کیا سمجھتے ہیں اب آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب اور ارشد ملک دونوں سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور کسی انکوائری کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں.
کہ اگر ان سے کوڈ آف کنڈکٹ اگر انہوں نے انٹرویو دیا ہے ایسی حالت میں جیسے راجہ عامر عباس کہہ رہے تھے پھر تو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے نا. جیسے چیئرمین نیب کا انٹرویو آج تک ڈینائی نہیں ہوا اور جاوید چودھری اپنی سٹوری پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. تو جب تک آپ اداروں کی کریڈیبلٹی کو ان کے فیصلوں کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش نہیں کریں گے پبلک کا ان پر اعتماد نہیں بڑھے گا. اور بہت شکریہ حیدر زمان قریشی صاحب, وقت کی تنگی ہے, بہت معذرت, انشاءاللہ پھر اس پر مزید بات کریں گے. راجہ عامر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. راجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, رانا افضل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, کنول شوزب صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, اور اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. غریدہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت.